हेलो, आपको गुड न्यूज में खुश आमदीद। मैं एवेंजलिस्ट जोशुआ वैगनर हूँ और मैं केविन वैगनर हूँ, वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2000 से हम दुनिया का सफर कर रहे हैं और यीशु मसीह की इंजील की मुनादी कर रहे हैं तकरीबन हर एक को जो सुनना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम दुनिया में यीशु मसीह बहुत ज्यादा लोगों को बचा रहा है। जिन्होंने उसे अपना बाप और नजात दहिंदा कबूल किया है, उसने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी जो कि हमारी मीटिंग पर आए, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, तकलीफियों और जिस्मानी मजूरी थी, और जो बदरूहों में जकड़े हुए थे उन्हें निजात मिली, क्योंकि हमारे पास शेयर करने के लिए अच्छी खबर है। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ एक शानदार मैसेज करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। बाइबल से एक खानदान के मुतालिक जिन्हें मौजज़े की ज़रूरत थी। बाइबल बताती है कि एक दिन आदमी अपने बेटे को लेकर आया जिसे बहुत ख़ास चीज़ की ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं कि उसका बेटा बदरूह गिरफ्तार था और उसने उसको जकड़ा हुआ था और उसी वजह से बहुत मसाइल बने। सबसे पहली चीज़ कि बच्चा गूंगा था और वो बोल नहीं सकता था, और वो बहरा भी था, इसलिए वो सुन भी नहीं सकता था। और बदरू ने उसको ऐसा बना दिया था कि जिस तरह कभी वो नहीं हुआ करता था। और बाइबल बताती है कि अक्सर बदरू लड़के को आग में कायल करने के लिए इरादा करके फेंकती थी। वो लड़के को फर्श पर भी फेंकती थी और इसके अलावा उसके मुंह से झाग निकलती थी और वो अपने दांत पीसता था। वो एक बहुत ही तकलीफ ज़दा हालत में था। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना नाउमीद और टूटा हुआ होगा उसका बाप, क्योंकि जो हालत वो खुद अपने बेटे की देख रहा था। खैर, उस आदमी की एक शदीद ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को शिफायाब देखे, और उसने महसूस किया कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि लड़के को यीशु तक लेकर जाया जाए। मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से लोग जो देख रहे हैं इस बात से खुद को जोड़ सकते हैं, और शायद बेटे से, शायद आपकी ज़िंदगी बेटे जैसी हो और आपको मुआवजे की ज़रूरत हो। आपके अंदर एक बदरू है और शायद आपके अंदर कोई बीमारी या मर्ज़ हो, या शायद आप गूंगे और या बहरे हों। खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको खुद को उस कहानी की जगह रखना चाहिए और देखें कि ये किस तरह बदलती है। और शायद आपकी ज़िंदगी बाप जैसी हो और आपके करीब कोई बेटा या बेटी या बीवी या ख़ानदान का कोई शख्स या कोई दोस्त हो जिसको मौजज़े की ज़रूरत हो, और आप हर तरफ देख रहे हैं और ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ किसी जगह ऐसे इंसान को हासिल कर सकें जो आपकी मदद कर सके। बेशक आपकी शनाख्त बाप से होती है या बेटे से। मैं आपको आज के पैगाम से हौसला अफजाई देना चाहता हूँ। और इसने क्या किया, उसने यीशु के मुतलिक सुना था और उसने यीशु के शागिर्दों के मुतलिक भी सुना था। लिहाजा वो अपना बेटा यीशु के शागिर्दों के पास लेकर आया और उसने कहा कि क्या आप मेरे बेटे के लिए दुआ करेंगे और मेरे बेटे की इस बदरू से निजात हासिल करने में मदद करेंगे, ताकि मेरा बेटा खुद को मारने की कोशिश न करे, ताकि मेरा बेटा ये ज़हनी इंतशार से निकल सके और ये जिस्मानी मसाइल ख़त्म हो सके। क्या आप दुआ करेंगे? और शागिर्दों ने दुआ की और कुछ भी नहीं हो सका। लड़के को शिफा नहीं मिली। दरअसल उसमें कोई तब्दीली ही नहीं आई थी, और ये बाप और बेटे के लिए ज़्यादा खौफ का सबब बना था। और ये उनके लिए एक मुख्तलिफ चीज़ थी तजर्बा करने के लिए। उन्होंने कुछ किया लेकिन उसने काम ना किया, जैसा कि मेरा ख्याल है। और मैं तसव्वुर करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए होंगे। आपने किसी चीज़ को आज़माया हो और उसने काम न किया हो। शायद आपने डॉक्टर के पास जाकर आज़माया हो, शायद आपने किसी दवाई को आज़माया हो और शायद काम ना हुआ हो, या शायद आपने दूसरे मज़हब के लीडर के पास जाकर भी आज़माया हो। आपने किसी गिरोह के पास भी जाकर, या किसी जादूगर के पास भी हो सकते हैं, और आप मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद के पास गए हों जिनका आप सोचते हो उनके पास ताकत है और वो आपकी मदद कर सकते हैं और आपके प्यारे की मदद कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ खुदाओं से दुआ कर रहे हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकते, वो आपके प्यारे की मदद नहीं कर सकते। आप शायद इस तरह के बाप हों जिसने ये चीज़ आजमाई हो और वो काम ना आई हो। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है।
لیکن آج کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی دوائی کھا لی ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے مذاہب کو آزما چکے ہیں یا مذاہب کے لیڈرز کے پاس گئے ہیں اس کوشش میں کہ آپ کی مدد کریں۔ اگر اس نے کام نہیں کیا تو یسوع مسیح ہر ایک چیز سے بڑا عظیم ہے۔ یسوع کے پاس قابلیت ہے وہ سب کرنے کی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس معجزہ ہے۔ لہٰذا یہ باپ اور بیٹا اور شاگرد یسوع کے پاس آئے، اور باپ کہتا ہے کہ یسوع مجھے ایک معجزے کی ضرورت ہے۔ میں تیرے شاگردوں کے پاس بھی آیا تھا، انہوں نے دعا کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں اپنے بیٹے کو شفا یاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یسوع کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لڑکا بیمار تھا، یا اس لیے نہیں کہ باپ اس کے پاس آیا تھا، وہ اس لیے غصہ تھا کہ لوگ ایمان نہیں رکھتے اور شاگرد بھی ایمان نہیں رکھتے، یا شاید باپ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے معجزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہوگا۔ آپ بے اعتقاد قوم نہیں بن سکتے، آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ باپ یسوع کے پاس آیا اور یسوع سے کہا، اے یسوع، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر تو یہ کر سکے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یسوع نے کہا، اگر تم کر سکتے ہو تو اس کے لیے ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مسئلے سے دوچار ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو وہ لفظ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ ہر چیز ممکن ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے۔ بہت اہم ہے کہ صرف ہر چیز پر ہی ایمان رکھنے سے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ مذہب پر یقین رکھنے سے اور اس مذہب پر یقین رکھنے سے یا اس خدا پر یا اس خدا پر۔ آپ کے ایمان کا اہم حصہ یہ ہے کہ آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، کیا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جو صرف سچا خدا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہی وہ ایک سچا خدا ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یسوع ہی وہ ایک ہے جو آپ کی تمام بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے۔ یسوع ہی وہ واحد خدا ہے جو آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو معجزہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں جگہ لے سکتا ہے۔ یہ باپ اپنی آخری امید کے ساتھ آیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے معجزے کے لیے بے تاب تھا اور وہ جانتا تھا کہ یسوع ہی وہ انسان ہے جو کہ اس معجزے کو کر سکتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ اور باپ کا جواب تھا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں اور تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب آپ دیکھیں کہ سابقت کے خیالات جو کہ یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، جب اس وقت ایونجلسٹ جوشوا مجھے بتا رہے ہیں، لیکن اسی وقت میں بے اعتقادی کا کام بھی کر رہا ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ دوگلے مت بنیں، ایک چیز کے متعلق نہ سوچیں اور پھر دوسری چیز کے متعلق بھی، اس کے بجائے ایماندار بنیں اور ان کے ساتھ پھر یسوع کے پاس آئیں، بتائیں کہ اے یسوع مسیح، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں لیکن میں اس چیز کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہا ہوں، اور یسوع آپ کی ان جگہوں پر مدد کرے گا جہاں آپ کمزور ہیں۔ یسوع کی آپ کے لیے شفا پانے کی خواہش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بچایا جائے۔ اس کہانی میں جو بھی تجربہ لیا ہے، یہ ایک خوبصورت عروج ہے جو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کس طرح اپنا معجزہ حاصل کر سکتے ہیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں بالکل ویسے ہی یسوع نے جیسے اس باپ کی آپ کے لیے ہر چیز ممکن ہے جو اعتماد رکھتا ہے خداوند پر۔ دوستو، آپ ایک خوشخبری آج کے پیغام میں سن رہے ہیں کہ یسوع ایک سچا خدا خاص لوگوں کی زندگیوں میں آ رہا ہے اور ان کے لیے شفا اور نجات لا رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ بائبل میں واقعہ نہیں ہوئی لیکن جو ہماری خود کی زندگی میں واقعہ ہوئی۔ افریقہ میں ایک خاص انسان، اور میں اپنی ایک میٹنگ میں تھا اور وہ یسوع سے ملی اور اس نے اس کی زندگی بھی تبدیل کی۔ جیسا کہ ہماری ایونجلزم میٹنگ بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، میں وہاں یسوع مسیح اور خدا کی طاقت کے متعلق منادی کر رہا تھا جو کہ لوگوں کے بدنوں پر عظیم کام کرتی ہے۔ اور تب کیا ہوا
میں نے ایک انسان کو گواہی دینے کے لیے اسٹیج پر اوپر بلایا۔ یہاں ایک عورت آتی ہے جسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ مضبوطی کے ساتھ سیدھا ہی اسٹیج پر آتی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 5 سالوں سے اس کی دائیں ٹانگ لنگڑی تھی اور وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی، لیکن یسوع مسیح کے نام میں اس رات جیسے ہی ہم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ فوراً اور معجزاتی طور پر شفا پا گئی۔ اور یہ ایک حیران کن کہانی ہے، اور آپ ہمیں اسٹیج پر چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور یسوع مسیح کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس دن بھیڑ جمع بہت تھی اور یسوع مسیح کی طاقت کام کر رہی تھی۔ دوستو، اس طرح کے معجزے ہم سالوں میں ہزاروں مرتبہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسٹیج پر آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع کیا کام کر رہا ہے۔ میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ گڈ نیوز فار یو دیکھ رہے ہیں، اپنا اعتقاد یسوع میں رکھیں، آپ کو جسمانی شفا دینے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی اور آپ کو فردوس کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ باپ نے بیٹے کے متعلق کیا کہا اس کہانی کے آغاز میں۔ وہ گونگا اور بہرا تھا، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لڑکا بدرو گرفتار تھا۔ دراصل وہ اس بدرو کی موجودگی ہی تھی جو کہ لڑکے کے بہرے ہونے کا سبب بن رہی تھی، وہ اس کے گونگے ہونے کا سبب بھی بن رہی تھی۔ وہ اس کو تکلیف دے رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ آگ میں پھینک رہی تھی۔ اسی طرح کے مسائل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں دونوں اچھائی اور برائی بھی ہے۔ یسوع ایک سچا خدا ہے اور ہر ایک چیز سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ صرف اکلوتا ہی مافوق الفطرت طاقت نہیں رکھتا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جس طرح یسوع ہی اس شاندار فردوس اور فرشتوں کا لیڈر ہے اور ایک بدروحوں کا لیڈر بھی ہے، یقیناً اس کا نام ابلیس ہے اور وہ اپنے کاموں کو تمام دنیا میں کرتا ہے۔ اگر آپ یسوع کے ساتھ نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس یسوع آپ کا نجات دہندہ اور مالک کے روپ میں نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیطانی کام کر سکتا ہے، آپ پر خوفناک طریقوں سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور ایسی ہی حالت یہاں ہے۔ یہ لڑکا بدرو گرفتار تھا، اسے اس بدرو کی بدولت روزانہ تکلیف دی جاتی تھی۔ اس بدرو نے لڑکے کے اندر اپنا گھر بنا لیا تھا، لہٰذا اب لڑکے کا فیصلہ بدرو کے غلبہ میں تھا۔ لڑکا خود کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بدرو یہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکا خود کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بدرو نے اس پر زور دیا۔ لڑکا گونگا اور بہرا ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن بدرو کا یہ اس پر اثر تھا۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے آج سمجھیں، جیسا کہ آپ میں سے کچھ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے معجزے کو حاصل کرنے کی امید میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کو شفا دے، اور میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بڑا مسئلہ لڑکے کے لیے تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس پر یسوع دھیان دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکے کے لیے دعا کر دینا کافی نہیں ہے کہ کان کھل جائیں اور زبان بولے۔ اس نے سب سے پہلے مسئلے کی جڑ کو پکڑا، اور اس مسئلے کی جڑ یہ تھی کہ یہ بچہ ابلیس سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بچہ اپنے اندر ابلیس کو رکھتا تھا کیونکہ وہ بدرو کی وجہ سے اس کے اندر رہ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیماری اور گناہ کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی زندگی میں رہتے ہیں تو ابلیس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ برائی کے لیے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اپنے اندر آنے کے لیے، اور جب ابلیس آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ یہ کرنے کے قابل ہوتا ہے بغیر کسی حفاظتی تعبیر کے۔ وہ آپ کے اندر آنے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہ آپ کو بیمار کرتا ہے۔ گناہ بیماری کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہ سے پہلے کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، کوئی مرتا نہیں تھا، لیکن گناہ نے کیا کیا؟ اس نے تمام دروازے اس شیطان کے آپ کی زندگی میں آنے کے کھول دیے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیماری اور مرض سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اور اہم چیز آپ کو کرنا ہوگی اس ابلیس سے چھٹکارا حاصل کریں جو آپ کے اندر ہے۔ یہ اس ابلیس کو نہ کہنا ہے اور تمام چلاک روحوں کو باہر پھینکنا ہے اور کسی کو دعوت دینا ہے جس کا نام ہے پاک روح ہے، آپ کے اندر آ کر رہے۔ اور یہی یسوع نے دیکھا۔
جو یہاں ہوا اور یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ شاید آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں اور خدا اسے معجزہ حاصل کرنے کی امید کر رہے ہوں اور آپ سکون حاصل کرنے جا رہے ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم جسمانی معجزہ پر غور کریں۔ آپ کو ذہنی معجزہ اور سب سے اہم معجزہ وہ ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ خدا کا معاف کرنے کا معجزہ ہے جو ہر گناہ کو دھو دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو تم میرے خلاف ہو۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بدرو میرے اندر ہے جو کہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں ایسی ہی تمام آپ شاید محسوس کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یسوع نے کہی اگر تم میرے ساتھ نہیں تو تم میرے خلاف ہو۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور مالک قبول نہیں کرتے تو پھر آپ یقیناً آپ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے اس کے راستوں کی، اور آپ ان ابلیسی روحوں کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ آ کر آپ کو کنٹرول کریں، اور اپنا معجزہ حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اس بڑے اہم مسئلے سے نبٹنا ہوگا، جیسا کہ میں آج آپ کے لیے دعا کروں گا اور یسوع آپ کو شفا دے گا۔ لیکن تمام انسان، اگرچہ وہ بھی جو شفا پاتے ہیں، ایک دن مر جائیں گے۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ سب سے اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ایک مرتبہ مرنا اور پھر فیصلے کا سامنا کریں۔ لہٰذا آپ کی زندگی میں شفا کا معجزہ اہم ہے، لیکن یہ بہت زیادہ اہم نہیں۔ یہ شفا کچھ سالوں کے لیے رہے گی، لیکن کچھ مدت تک صرف اس زندگی کے لیے۔ لیکن وہاں ایک اور معجزہ ہے، نجات کا معجزہ، جو کہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ صرف اس زندگی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن اگلی زندگی پر وہ یہ فیصلہ ہے کہ ہر دوسرے خدا سے مڑو اور یسوع کی طرف آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور بولنا کہ میں اس کے لیے شرمندہ ہوں جو میں نے کیا، اور میں یسوع مسیح کا اپنی زندگی کے تمام ایام میں پیروی کرنے کا انتخاب کروں گا۔ اور یہ وہ فیصلہ ہے کہ یسوع آپ کے گناہوں کو دھو دے گا، یہ کہنے کے لیے کہ وہ بری روح مزید اب آپ کے اندر نہیں رہ سکتی، کیونکہ پاک روح آپ کے اندر رہنے لگا ہے۔ یہ فیصلہ، یہ معجزہ سب سے اہم فیصلہ ہے، اور بالکل ایسا ہی یسوع نے اس کہانی میں کیا۔ اس نے ابتدائی طور پر گونگے پن کو حکم نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ابتدائی میں بہرے پن کو حکم دیا۔ اس نے بدروح کو حکم دیا جو کہ اس لڑکے کے اندر تھی۔ اس نے اس بدروح کو کہا کہ اے گونگی بہری روح، اس لڑکے سے باہر نکل آ، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ لڑکا مردہ سا ہو گیا اور وہ بدروح باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب یسوع نے اس بدروح کو حکم دیا تو اس بدروح کو باہر نکلنا پڑا، اور یسوع مسیح کی طاقت کسی بھی ابلیس سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ لڑکا مردہ سا ہو گیا۔ حقیقت میں وہاں لوگ اس معجزے کو دیکھ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ شاید لڑکا مر گیا ہے، کیونکہ وہ وہاں کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ صرف مردہ سا تھا، وہ تھک گیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ یہ لڑکا کب سے بدروح کے لیے ایک کپڑے کی گڑیا کی طرح تھا۔ یہ لڑکا سالوں سے بری زندگی گزار رہا تھا اور تھک چکا تھا، اور ابلیس کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کر کے، اور اب وہ پہلی مرتبہ حقیقت میں آرام کر سکتا تھا۔ اور لڑکے کو اٹھ کھڑے ہونے کو کہا، اور باپ، کیا آپ خوشی کا تصور کر سکتے ہیں؟ باپ کا پہلی مرتبہ اس لمبے عرصے میں اس کا لڑکا اس بدروح کی گرفت میں تھا، اس کا بیٹا واپس نارمل ہو گیا تھا۔ یہاں وہ لڑکا تھا جو کہ اب بدل گیا تھا، اب وہ بول سکتا تھا اور اب وہ سن بھی سکتا تھا، اب وہ نارمل سے بہتر تھا۔ یسوع نے اب اسے معاف کر دیا تھا کہ بدروح جا چکی تھی، اور جب بدروح جا چکی تھی تو کسی اور کو اندر آنا تھا، اور وہ تھا ہمارے اندر پاک روح۔ جی، پاک روح یسوع مسیح کی موجودگی ہمارے اندر آتی ہے اور ہمارے اندر رہتی ہے، اس کا ہمارے اندر گھر بنانے کے لیے، اور یہی یسوع آج ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ واہ، کیا ہی شاندار پیغام تھا۔ یہ پیغام امید کا، نجات کا، شفا کا اور چھٹکارے کا، ہر وہ چیز جو یسوع آپ کے لیے آج کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس پیغام کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ پاک روح آپ کے دلوں سے بات کر رہا تھا، آپ کی ضروریات کے متعلق اور آپ کے گناہوں کے متعلق
بات کر رہا تھا، اور آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ صرف یسوع مسیح کے خون کی بدولت ہو سکتا ہے کہ آپ کو معافی دی جائے. یہ کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے کسی کام کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا دوستو، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور آپ کی شرمندگی کو مٹا دیا جائے، میں آپ کو اپنے ساتھ دعا کرنے کے لیے ابھی اسی وقت دعوت دینا چاہتا ہوں. اس خوبصورت نجات کی دعا کو اونچا بولیں. یہ دعا یسوع مسیح میں ایمان رکھنے کی ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ باقی تمام خداؤں کو ترک کرے گی اور صرف اسی وقت خدمت کرنے کے لیے اور اسے اپنی زندگی کا نجات دہندہ اور بچانے کے لیے. ہم آپ کی اسی وقت مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جہنم سے نجات دلا کر فردوس کے لیے تیار کرنے کے لیے. آئیں اس دعا کو اسی وقت میرے ساتھ کرتے ہیں. اے یسوع مسیح، میں قبول کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. میں نے بہت سے طریقوں سے گناہ کیے ہیں جو مجھے تیرے آگے شرمندہ کرتے ہیں. مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر. میں ان سب کے لیے بہت شرمندہ ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں جب تو صلیب پر مرا تو وہ تو میرے گناہوں کے لیے مرا. اسی وقت میں اس معافی کو حاصل کرتا ہوں. یسوع میری زندگی میں آ اور مجھے نیا انسان بنا دے. میری زندگی کا کنٹرول سنبھال لے. اب میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا کیونکہ تو میرا خدا ہے. اے یسوع، تیرا شکر ہو مجھے بچانے کے لیے اور نجات دینے کے لیے ابلیس سے اور جہنم سے. اور اب میں تیار ہوں تیرے ساتھ فردوس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کے لیے. اے یسوع، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تیرے اس بے پناہ پیار کے لیے. آمین. آمین. آپ نے جیسا کہ یہ دعا کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیا ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ نہ صرف اس زندگی پر اثر ڈالے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے، اور آپ اس کے لیے کبھی شرمندہ نہ ہوں گے. ہماری آج کی کہانی میں ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع نے اس بزرگ کا سامنا کیا اور پھر اس نے اس لڑکے کے جسم میں شفا دی، اور ہم یہی آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یسوع نے آپ کے گناہوں سے نبڑ لیا ہے. اب وہ آپ کی بیماری سے نپٹے گا، آپ کی درد اور آپ کی بیماری سے. اگر آپ کو آپ کے جسم میں آج معجزے کی ضرورت ہے تو آپ ٹھیک جگہ پر آئے ہیں. یسوع ایک حتمی شفا دینے والا ہے اور وہ اسی وقت آپ کو شفا دینا چاہتا ہے. میں شفا کی دعا کروں گا اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے آپ اپنا ایمان یسوع پر رکھتے ہیں، آپ اپنے معجزے کو آج ہی حاصل کریں گے. تو آئیں دعا کرتے ہیں. اے پیارے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اے یسوع، میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے ہیں جنہیں جسمانی شفا چاہیے. میں اسی وقت دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے مار کھانے سے یہ لوگ شفا پا جائیں. اے یسوع، جس طرح تو نے بہروں کو کان دیے اور گونگوں کو زبان دی 2000 سال پہلے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو ان کی زندگی میں بھی یہی کام کر. تو ان کی زندگیوں کو چھو رہا ہے اور وہاں مفوق الفطرت شفا جگہ لے رہی ہے، حتیٰ کہ اس ویڈیو کی سکرین سے بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں یسوع مسیح کا شفا دینا. اور اے خدا، ہم آگے دیکھتے ہیں اور ان گواہیوں کے متعلق سننا چاہتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا خدا، ہمارا نجات دہندہ اور ہمیں شفا دینے والا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو یسوع کے نام میں. آمین. دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ دعا کی ہے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور بچانے والا قبول کر کے. اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شفا کے لیے دعا کی ہے اور یسوع آپ کے بدنوں کو معجزاتی طور پر شفا دے رہا ہے. آپ میں سے ہر ایک جس نے یسوع سے دعا کی ہے اور اپنے بدن میں معجزاتی شفا حاصل کی ہے، میں آپ کی اسی وقت سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. ٹیکسٹ یا نمبر پر کال کریں، اس ای میل ایڈریس پر ای میل کریں اور ان لوگوں سے رابطہ کریں جو ای میل پر ہیں، کیونکہ وہاں یسوع مسیح کے پیروکار ہیں جو آپ کی اسی وقت مدد کرنا چاہتے ہیں یسوع کے قریب جانے کے لیے. وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ دوسرے پیروکاروں سے بھی ملاقات کروائیں گے جو آپ کی یسوع مسیح کے قریب جانے میں مدد کریں گے، اور وہ آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم فیصلہ ہوگا اور یہی وہ ہوگا جو آپ کی ابدیت پر اثر انداز ہوگا.
لیکن آج یہ پہلا دن ہے ہر دن کا کہ یسوع مسیح میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے قریب جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس انفارمیشن پر جو آپ کی اسکرین پر ہے رابطہ کریں۔ یہ لوگ آپ کی یسوع مسیح کے قریب جانے میں مدد کریں گے ہر دن، لہٰذا ان نمبر پر رابطہ کریں، اس ای میل ایڈریس پر ای میل کریں، انہیں بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ یسوع آج آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ خوشی منانا چاہتے ہیں، اور آج خداوند کی برکات آپ کی زندگیوں میں آئے اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہی آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔